सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीम इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मैं लाहौर स्टूडियो में हूं, तो इसलिए मेरे साथ जो मेरे साथी हैं, जो मेहमान हैं, वो भी लाहौर के हैं। मियाँ दाऊद बड़े हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट को कवर करते हैं, जो कानूनी मामलात हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी। और बाबर डोगर हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के तहकीकाती ज़बरदस्त तहकीकाती रिपोर्टर, और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो नताइज होते हैं, जो वो अख़ज़ करते हैं, बहुत कम होता है कि वो गलत हो। ये दोनों साहब मेरे साथ आज सारा दिन हमने लाहौर में, मैं आज अदालतों में रहा, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, कर्टसी टू PTI गवर्नमेंट, उनका खैर ज़िक्र तो यहाँ पे मुनासिब नहीं है, लेकिन देखा लोगों को, वकला को, अदालतों को, नून लीग के बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। लाहौर शहर है शरीफ फैमिली का, तो अब एक बड़ा सवाल ये है यहाँ पर आजकल जो डिस्कस हो रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा बाहर जा सकती हैं या नहीं जा सकती, और अगर वो जा रही हैं तो फिर इसका मतलब तो ये है कि शरीफ फैमिली जो है वो बहुत जल्द वापस आने वाली नहीं है। पार्टी कौन लीड करेगा, और वो जो बात हो रही थी कि माइनस जरदारीज़, माइनस शरीफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये एक्सेप्टेबल हैं, क्या हम उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में जो वीडियो स्कैंडल केस था उसको निपटा दिया बेंच नंबर 1 ने, और उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते, इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि जो हाई कोर्ट इसकी समाअत कर रही है वो उसकी जो कार्रवाई है वो मुतासर हो। एक और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रशिया कोशिश हो रही है, तकरीबन $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर ये हो जाती है तो एक इसकी तारीख़ी हैसियत होगी, क्योंकि फिर चाइना और रूस के साथ पाकिस्तान के वो इक़्तिसादी ताल्लुकात हमें कायम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद हो सकता है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर एक रची हुई है, बसी हुई है ख्वाहिश अमेरिका के साथ ताउन में जाने की, उसमें कुछ रुकावट आ सके और पाकिस्तान अपनी रियलिटीज़ के मुताबिक अपने नेबर्स के साथ अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल और अपनी मईशत का तयन कर सके। सबसे पहले चलते हैं मियाँ दाऊद की तरफ। मियाँ दाऊद, ये जो मरीम नवाज़ साहिबा का केस है, अब 7 दिन हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को दिए हैं रिव्यू कमेटी में। आम तासुर ये है कि 7 डेज़ में अगर फ़ैसला हुकूमत को करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने फ़ैसला नहीं किया तो फिर अदालत के पास ये गुंजाइश मौजूद है कि वो कोई भी फ़ैसला कर दें। बड़ा मिक्स था आज लोगों का रिएक्शन, आप और मैं इकट्ठे ही थे। आपका जो तजुर्बा है, क्योंकि आप लॉ ग्रेजुएट भी हैं और फिर एक कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, व्हाट डू यू से टू दिस होल सिचुएशन? समी साहब, इसमें एक बात तो क्लियर है कि मरीम नवाज़ बाहर जाना चाह रही हैं, लेकिन उसमें जो रुकावट थी कि उनका नाम ECL में था, वो सबसे बड़ी रुकावट थी। अब मियाँ नवाज शरीफ वाले केस में ये उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने भी पॉइंट आउट की कि पहले जो ECL के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की जितनी भी जजमेंट थी, जितना भी केस लॉ था, वो ये था कि जो ECL ऑर्डिनेंस की सेक्शन 3 है जिसमें नज़रसानी की जानी है, वो एक्सरसाइज नहीं होती थी। ये पहली दफ़ा हुआ। अब जब रिसेंटली जब मियाँ नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला गया तो एग्जेक्टिव ने अपनी पावर एक्सरसाइज की। पहले ये है कि ECL में किसी का नाम डाला जाता है और उसको कोई सुनवाई नहीं दी जाती। उसी कानून में सेक्शन 3 थी कि अगर जिसको सुनवाई नहीं दी गई तो वो अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेगा वजारत दाखिला के पास। पहले ये इस पावर को एग्जेक्टिव जो है वो एक्सरसाइज नहीं करती थी और बराह रास्त अदालतें इंटरफेयर करती थी और किसी भी शहरी का नाम ECL में से निकालने का हुक्म दे देती थी। लेकिन उस दिन लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी कि मियाँ नवाज शरीफ का केस आने के बाद पिछला केस लॉ जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। अब चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने, एग्जेक्टिव ने इस ECL के लॉ में इंटरफेयर कर दिया है और नज़रसानी की अपनी जो सेक्शन 3 की पावर थी उसको एक्सरसाइज कर लिया है, तो लिहाजा अदालत ने ये बड़ी ही पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन दी कि हम ये चाहते हैं कि पहले एग्जेक्टिव, पहले पार्लियामेंट जो है वो अपना इख्तियार एक्सरसाइज करे, उसके बाद हम इंटरफेयर करेंगे। इस बात को गो कि मरीम नवाज शरीफ के वकला ने बहुत ज़्यादा तरद्दुद किया, बहुत इस्तदलाल किया कि अदालत बराह रास्त मुदाखलत करे, लेकिन
کورٹ نے یہ آبزرویشن دی کہ براہ راست آپ کی یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، اس لیے پہلے ہم اس درخواست کو پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اس درخواست کو لے کر پہلے وزارت داخلہ کے پاس خود جائیں۔ اب چونکہ خود وہ جا نہیں سکتے تھے، نواز شریف اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس منہ سے ریلیف لینے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس جائے؟ پی ٹی آئی والے اس کو پولیٹیسائز کریں گے، اس کو پینڈنگ کریں گے، تو اس کا درمیانی راستہ نکالتے ہوئے کورٹ نے یہ کہا کہ ہم پھر اسی درخواست کو وزارت داخلہ کو بھجوا دیتے ہیں۔ ایک سوال ہے، آپ نے ایک ورڈ یوز کیا درمیانی راستہ، کورٹس کا تو یہ کام نہیں ہے کہ کوئی درمیانی راستہ یا مشرقی راستہ یا مغربی راستہ نکالے، وہ تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو 7 دن کے لیے پھر وفاقی حکومت کو پابند بھی کر دیا، جو ارجنسی نون لیگ کو ہے، تو جو ریلیف ہے پھر نون لیگ کے وکلاء شاید وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو وہ لینا چاہتے تھے۔ فار دا ٹائم بینگ تو وہ کامیاب ہو گئے۔ آپ نے جو پہلے بات پوائنٹ آؤٹ کی، یہ بالکل بات درست ہے۔ بہت سارے وکلاء بینگ لا گریجویٹ، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی طریقہ نہیں ہے۔ عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کا معاملہ جو ہے وہ کسی آگے ریپرزنٹیشن بنا کے بھیج دے، لیکن اب چونکہ یہ ایک پریکٹس ہائی کورٹس کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر کسی سائل نے ایگزیکٹو کو درخواست نہیں دی ہوتی اور وہ یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں نئے سرے سے جا کے دوں، تو وہ پھر عدالت خود کہتی ہے کہ چلے ہم آپ کی اس درخواست کو خود ہی بھجوا دیتے ہیں، وہ اس کو 7 دن میں ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ ہونا تو قانونی طور پہ یہی چاہیے تھا کہ جب کورٹ کے اندر مسٹر جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی اور مسٹر جسٹس انوار الحق پنو صاحب کی یہ کلیئر آبزرویشنز آ گئیں کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، تو پھر اس کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا۔ پھر مریم نواز چاہتی تو وہ وزارت داخلہ کو درخواست دیتی تھی، انہوں نے باہر جانا تھا وہ دیتی، اور اگر ان کی درخواست وفاقی حکومت مسترد کرتی تو ان کے پاس پھر یہ موجود تھی آپشن کہ وہ کورٹ میں واپس آتی اور کہتی کہ جی میری جو متعلقہ فورم ہے انہوں نے میری اپلیکیشن، لیکن بہرحال آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آج کل ایک پریکٹس بھی ہے اور عدالت نے جو کچھ بھی کیا قانون اور آئین کے مطابق کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ ان کی اپنی ایک عدالت کا یہ آرڈر بھی قانونی طور پہ درست ہے، کیونکہ یہ چل رہی ہے کہ کوئی سائل اگر درخواست نہیں دیتا تو عدالت گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیتی ہے کہ چلے ہم اس پٹیشن کو ریفر کرتے ہیں۔ اب میں اگلی بات میں کرتا ہوں کہ 7 ڈیز گورنمنٹ ریویو کمیٹی فیصلہ کرے گی 7 ڈیز میں، آپ کا کیا خیال ہے قانونی حوالوں سے؟ کیونکہ جو وزراء کے بیان ہیں اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی اس کو نہیں جانے دینا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف والے کیس میں ہم نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پوری طور کے اوپر مخالفت کی کہ ہم نے ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالنا، گو کہ اندر کھاتے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی چاہ رہی تھی کہ یہ کسی طریقے سے باہر چلے جائیں گے۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی بونافائیڈی تو گورنمنٹ نے شو کرنی ہے، انہوں نے لوگوں کو، پبلک کو تو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ہم نہیں جانے دے رہے، ہم نے ان کا وہ ریویو کمیٹی بھی مریم نواز کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہی کرے گی، لیکن اس کو ایک لیگل شکل دی جائے گی۔ مریم نواز شریف نے باہر جانا ہی جانا ہے، سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، لیکن بس اس کو اب ایک لیگل کور دینا ہے۔ یہ جو آپ بات ایک آپ نے بیچ میں لائن بول دی، میں اس میں بڑا محتاط ہوں، اس لیے کہ میں خود بھگت چکا ہوں، عدالتوں میں میں پیش ہو چکا ہوں اس حوالے سے۔ آپ نے کہا کہ معاملات طے ہو چکے، کس کے درمیان طے ہوئے یہ وضاحت کر دیجیے، کیونکہ کورٹ اس میں بالکل، میں یہ بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کسی طرح بھی کسی ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے، کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں طے ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں؟ جی، نون لیگ اور پی ٹی آئی میں یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں نا اداروں کو ہمیشہ ہی ملائن کرتی ہیں، ملائن اس طریقے سے کرتی ہیں، ان کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، یہ عدالتوں میں لے آتے ہیں اور عدالتوں کو بہرحال اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک فریق کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو دوسرا اس کے خلاف کمپین شروع کر دیتا ہے، اگر دوسرے کے حق میں آ جاتا ہے تو پہلا عدلیہ کے خلاف کمپین شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے باہر جانا ہی جانا ہے، نواز شریف نے باہر جانا تھا لیکن اس کا ایک راستہ اختیار کیا گیا۔ اب مریم نواز نے ہر حال میں باہر جانا ہے، شہباز شریف باہر جا چکے ہیں، پوری نون لیگ جو ہے وہ لندن میں شفٹ ہو چکی ہے، وہاں پہ وہ اپنی سیاست کر چکی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک کریکشن کر دوں، پوری نون لیگ نہیں، صرف شریف خاندان، خواجہ برادران جیل میں پڑے ہوئے ہیں، شاہد خاقان عباسی جیل میں پڑا ہوا ہے، شہباز شریف اسماعیل جیل میں پڑا ہوا ہے، رانا ثناءاللہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو یاد رہتا ہے میں آپ کی بات اعتراض کرتا ہوں۔ اچھا جی بابر، میں بے تحاشا دفعہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے میٹنگ میں، مریم نواز نے میٹنگ میں کہا کہ مسلم لیگ نون کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ نون کا مطلب ہے نواز، اور مسلم لیگ نون وہی ہے جو نواز شریف ہے، نواز شریف ہی مسلم لیگ نون ہے۔
تو سر مسلم لیگ نون وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون لندن میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں جو لندن میں ابھی تک میٹنگز ہوئی ہیں پیچھے، یقین جانے قسم لے لیں کہ کسی نے شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری اس کی جیل کی بات کی ہو، کسی نے رانا ثنا کی بات کی ہو، جو ڈسکشن رہی ہے، جو رائتوں کی بات ہوتی رہی کہ جی ہمارے ساتھ رائت ہونی چاہیے، وہ مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان کے کیسز میں رائت ہونی چاہیے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ کس طرح سے ریلیف لینا ہے، کوئی بارگین، مگر مسئلہ تو یہ تھا جو یہاں سے لیڈرز گئے تھے اصل میں تو مشاورت کرنے گئے تھے کہ جناب یہ اگلے 2 بڑے ایشوز آ رہے ہیں، اس میں پہلا ایشو جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہے، اور جو دوسرا ایشو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہے جس نے اگلا الیکشن کروانا ہے۔ یہ 2 بڑے ایشو تھے، اور اس کے بعد جو نون لیگ کے کیسز ہیں، خاص طور پہ شریف فیملی کے کیسز ہیں، وہاں پر ڈیسائیڈ ہوا کہ جناب کہ ٹھیک ہے ہم کوآپریٹ کریں گے، ہم وضو کر کے چوم کے اس بل کو جا کے ووٹ ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیسیجن لے لیا گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اگلے دن ہی شارٹ لسٹ بھی ہو گئے کینڈیڈیٹس، اور اس کے بعد وہی ہوگا جو اگلے چاہیں گے۔ اب جو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، منظور خدا ہوگا۔ اب آگے جو گلے شکوے کیے گئے کہ دیکھو جی رائتاں تے ساڈا پھر بھی کوئی نہیں کیتیاں جا رہی ہیں۔ اچھا میں سوال میرا، کیونکہ اب آپ پولیٹیکل سائڈ پہ آ گئے تو میں 2 منٹ کے لیے میاں داؤد سے ہٹ کے آپ سے سوال کروں گا۔ یہ جو لندن شہباز شریف صاحب گئے، نواز شریف صاحب گئے، باقی فیملی وہاں پر ہے، پارٹی بھی وہاں پر گئی، اب مریم صاحبہ کو لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یہ سب اس لیے تو نہیں ہے کہ شریف خاندان کل یا 2 مہینے بعد واپس آنے والا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ واپس نہیں آ رہے۔ -1 کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لنڈن پلان آپ نے جو لوگوں سے بات کی ہے، اگر آپ مجھے ایکسپلین کر سکیں آپ کو کیا سمجھ میں آیا ابھی تک کہ یہ لنڈن پلان کیا ہو سکتا ہے؟ نون لیگ کس بات کی کوشش کر رہی ہے، اور کیا پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے؟ سبھی صاحب نون لیگ جو ہے نا سب سے پہلے تو وہ رائتیں مانگ رہی ہے، اپنے لیے رائتیں مانگ رہی ہے، اب شریف خاندان کے لیے رائتیں مانگ رہی ہے کہ میاں صاحب کا بھی دیکھیں ایک سب بڑا ایک اور ایشو ہے، ابھی میاں صاحب کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کے رزلٹس آنے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے رزلٹس آئیں گے، ہماری جو وہاں پر سفارت خانہ ہے وہ ان رزلٹس کو جو بھی ان کے میڈیکل رپورٹس آئیں گی ان کو اٹیسٹ کرے گا، ویریفائی کرے گا، رپورٹ بنائے گا کہ یہ ہم نے اس کو چیک کر لیا، یہ جو رپورٹس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، یہ اسی طرح سے وہ پھر کورٹ میں جمع ہونی ہے۔ ایک تو یہاں سے ان کا ٹائم آگے ایکسٹینڈ کرنا ہے کورٹ میں۔ اس کے بعد کورٹ میں نہیں جائیں گی، کورٹ تو یہ کہہ چکی ہے کہ آپ پنجاب گورنمنٹ کو پریزنٹیشن دیں گے۔ نہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے بتائیں گے، جو ہماری آف دی ریکارڈ ان کے وکلا سے، شریف فیملی کے وکلا سے بات ہوئی، یعنی وہ پنجاب حکومت سے۔ میں اس دن موجود تھا، جو فیصلہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ پنجاب جو یہ جو یہاں پر جو لاہور میں جو آخری فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ میں اس دن لاہور میں نہیں تھا، میں اسلام آباد میں تھا، لیکن جو فیصلہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب یہ 4 ہفتے کی مدت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ پنجاب گورنمنٹ سے رجوع کریں گے اگر ان کو ضرورت ہے مزید ہیلتھ کی آگے لیو لینے کی۔ لیکن اس کی میڈیکل جو رپورٹ ہے جیسا میں نے کہا تھا کہ وہ نون لیگ شہباز شریف نے کہا تھا جی میں خود وہ رپورٹ لے کے کورٹ میں پیش ہوں گا۔ شہباز شریف میں خود اس پروسیڈنگ کا حصہ تھا، میں وہاں پر موجود تھا۔ نہیں شہباز صاحب نے تو یہ کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا جی کورٹ میں بھی اس کی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ عدالت نے یہ کہا تھا، دیکھیں جو وہ آرٹیکل ہے جس کے تحت لوگوں کو جیلوں سے کنوکٹڈ لوگوں کو بھی وفاقی صوبائی حکومت جو ہے نا ریلیونٹ وہ ان کی سزا ختم کر سکتی ہے، وہ تو شاید 403 ہے جس میں جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے۔ تو عدالتوں کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہی تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں یہی بات ہوتی رہی، یہی بحث ہوتی رہی۔ تو جو عدالت ہے جب اس نے یہ کہا کہ جب یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ تو یعنی مدت جو ہے ضمانت کی، تو آپ صوبائی حکومت کو آ کے بتائیں گے کہ جی ہمیں مزید اس کی ضرورت، اگر نہیں مانتی حکومت تو پھر کورٹ میں آئیں گے۔ کنفیوژن ہے جی، 2 کیسز تھے، 2 جگہ سے بیل ہوئی، ایک لاہور ہائی کورٹ سے ہوئی، ایک اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں صرف ای سی ایل سے نام نکالنے والا کیس ہے، جو بیل ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی بات، وہ نواز شریف صاحب کی، وہ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت نے جو لاہور میں چودھری شوگر ملز میں بھی ان کی بیل ہوئی ہے نا، نہیں وہ تو بیل ہو گئی، اس میں تو باہر آنے جانے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ان کی میڈیکل رپورٹ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ کی جائے گی ہر مہینے۔ آپ تھوڑی سی یہ میں کنفیوژن نہیں، اس میں میڈیکل رپورٹ سبمٹ کی جائے گی، ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان کا سفارت خانہ یو کے میں
وہ اس کو ویریفائی کرے گا اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ رپورٹ ہر مہینے سبمٹ ہوگی. بابر جو 8 ہفتے کی ضمانت ہے وہ ان کو دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور جو 4 ہفتے کی میڈیکل گراؤنڈ پہ ضمانت دی وہ بھی ضمانت دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ آپ صوبائی حکومت کو یہ پریزنٹیشن دیں گے. اب اگر صوبائی حکومت نہیں مانتی تو پھر وہ عدالت میں جائیں گے, لیکن اگر وہ خود سے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیدھے عدالت میں جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر عدالت پھر یہ کہے گی کہ آپ کو پراپر فورم پر جانا چاہیے تھا, اور پنجاب گورنمنٹ کو بلا کے پوچھے گی یا اس کمیشنر اسلام آباد کو, کیونکہ اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے تو پوچھے گی کہ بھائی یہ جو مریض ہیں, یہ جو بیمار آدمی ہیں جن کو ہم نے ضمانت دی تھی, آپ ان کی پٹیشن پر فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ صاحب اس میں جو بڑا ایک چیز کلیئر کر لیں کہ جب آپ کا سفارت خانہ جو ہے یو کے میں, اس کی یہ ذمہ داری ہے, اس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ میاں صاحب کو جا کے مل بھی سکتے ہیں, ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں, ان کے ڈاکٹرز کو کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ جو میری اطلاعات ہیں اگلے ہفتے سے آنی شروع ہو جائیں گی, جو انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں, تو وہ جو میڈیکل رپورٹس آئیں گی وہ الٹیمیٹلی ان کو انڈورس کرنا ہے یا ان کو سٹیمپ کرنا ہے آپ کے سفارت خانے نے, جو کہ برطانیہ میں ہے. جب وہ سفارت خانہ اس کو سٹیمپ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ جو ہے, جو وہاں پہ جو سفارت خانہ وہ ان رپورٹس کو تسلی بخش قرار دے رہا ہے, جس کی بنیاد پر چلیں پنجاب گورنمنٹ لے لیں, پنجاب گورنمنٹ فردر ڈیسیژن لے گی. تو یہ تو کلیئر ہو گیا. مجھے آ جائیں ذرا -1 فارمولے پہ. پولیٹیکلی شریف خاندان میں جو تھیوری جو مجھے پتہ چلی, یہاں پر آج بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی کہ نون لیگ اس بات پہ ایگری ہے کہ ہم مستقبل کے کسی بھی ایسے سیٹ اپ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں جس میں عمران خان صاحب مائنس ہوں. تو یہ جو -1 فارمولہ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نہیں ہو تو ہم اس میں حصہ بننے کے لیے تیار ہیں, اور فار دا ٹائم بینگ جو شریفس ہیں وہ بھی اس سیٹ اپ سے باہر ہوں گے. ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو نیا سیٹ اپ بنے گا جو مائنس عمران خان ہوگا, وہ 6 مہینے یا سال جو بھی اس کا ٹائم ہوگا, اس کے بعد وہ الیکشن کرائے گا. تو جو آنے والی اسمبلی ہے وہ پھر آئین میں رد و بدل کر سکے گی. نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اتنے ووٹ ملیں گے, یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو اتنے ووٹ ملیں گے, کہ پھر وہ اس میں رد و بدل کر کے تو میاں نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس میں واپسی کی راہ ہموار کر سکیں گے. یہ تھیوری جو ہے, یہ کنسپریسی تھیوری یا یہ جو پلاننگ ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں؟ سمیع صاحب بلاول بھٹو تو یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور خان صاحب کو گھر جانا چاہیے. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں. یہاں تک لندن کی بات ہے, لندن جو پلان ہے یا لندن میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں نواز شریف صاحب نے بھی ایک میٹنگ چیئر کی ہے, جس میں 2 چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک چیز تو یہ ڈسکس ہوئی کہ پارلیمنٹ کے اندر چینج, اور دوسری یہ تھی کہ نئے الیکشنز. میاں صاحب جو ہیں وہ پہلے تو یہ زور دیتے رہے کہ جی نئے الیکشن ہونے چاہیے, اس گورنمنٹ کو گھر جانا چاہیے, اور اس کے بعد سیدھے الیکشن کروائیں. اس کے بعد جو یہاں سے لوکل لیڈرشپ گئی اور شہباز شریف جو ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ نئے الیکشن فی الحال نہیں ہونے چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ مائنس عمران خان ایک گورنمنٹ بنے جو کوئی 6 مہینے 8 مہینے سال وہ چلے, اور اس کے بعد پھر الیکشن ہونے چاہیے. الٹیمیٹلی یہاں سے جو لوگ گئے تھے اور پلس شہباز شریف, انہوں نے میاں نواز شریف کو اس چیز پر راضی کیا ہے کہ جناب -1 اتنی جلدی نہیں ہو سکتا, گورنمنٹ نئے الیکشن اتنی جلدی نہیں ہو سکتے, لیکن -1 کی طرف جو بات ہے وہ لے کے جائی جا سکتی ہے. وہ میرا خیال ہے بابا صاحب شہباز شریف صاحب اس وجہ سے بھی -1 نئے الیکشن نہیں چاہ رہے کہ انہوں نے اپنی بھی سی وی آج کل اٹھائی ہوئی ہے نا کہ مجھے گورنمنٹ دے دیں, میں 6 مہینے میں تو وہ باہر ہے نا, ابھی تو ان کا مطلب اتنی جلدی آنے کا پروگرام نہیں ہے, وہ اگلے 6 مہینے سال نہیں آنا چاہتے. وہ اپنے بھائی سے اسی لیے ڈیفر کر رہے ہیں نا کہ نئے الیکشن کی طرف نہ جائیں, اسی اسمبلی میں سے شاید میرا کوئی داؤ لگ جائے. یہ شہباز شریف صاحب کی کوشش ہے. ان کا داؤ نہیں لگے گا. -1 میں یہ نہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے گا, مسئلہ یہ کہ کوئی اور بن جائے, پی ٹی آئی سے کوئی اور بن جائے. ابھی وزیر اعظم تو بعد میں بنے گے. میں ایک بیچ میں ایک آپ نے بات کہی کہ ایک میٹنگ نواز شریف صاحب نے بھی چیئر کی ہے. داؤد, مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت یہ کہا جائے گا کہ جی وہ بہت شدید بیمار ہیں اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکتے, اور ساتھ ہی یہ گورنمنٹ ظاہر ہے اگر اس کو اپوز کرے گی تو وہ کہے گی کہ جناب یہ دیکھیں وہاں پر وہ پولیٹیکل میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں, تو پھر یہ عدالت کے لیے خاصی مشکل نہیں ہوگی. بس یہ ہم نہیں یہ بات کہہ سکتے, لیکن یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے, یہ ساری چیزیں اوپن ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. بیمار نواز شریف صاحب ہیں, بالکل ہیں, لیکن
ان کا اس طرح پولیٹیکلی ان کا میٹنگز چیئر کرنا اخلاقی طور پہ سر جی یہاں پر مجھے ایک بات بتائیں جو ہمیں میری نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے یہاں پر جب وہ جاتی عمرہ میں تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کے کمرے میں سے شہباز شریف و مریم نواز جاتی ہیں وہ بھی اپنے کو اسٹیرلائز کر کے جاتی ہیں کہ اگر کوئی اور بندہ ان سے ملے تو کہیں ان کو انفیکشن نہ ہو جائے اگر ان کو انفیکشن ہوگی جتنے ان کے پلیٹلیٹس لو ہیں اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اب آپ لندن میں دیکھیں کہ یہاں پر کوئی ان کے کمرے میں نہیں جا سکتا 2 بندوں کے علاوہ وہ بھی اسٹیرلائز کر کے کہ جناب کہ یہ ان کو انفیکشن ہو سکتی ہے لندن میں وہ شاپنگ کر رہے ہیں لندن میں وہ پھر رہے ہیں لندن میں وہ پارٹی ممبران کی میٹنگ کر رہے ہیں کہ اب انفیکشن نہیں ہو سکتی کیا اب ان کے پلیٹلیٹ جو ہے وہ جو لو ہے کیا ان کی وجہ سے ان کی صحت کو خرابی نہیں ہو سکتی ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور سارا ڈرامہ ہے یار سارا ڈرامہ ہے تو میں ایگری کرتا ہوں یہ سارا ڈرامہ ہے لیکن اس پورے سینیریو میں پچھلے 2 4 5 مہینوں میں اصل میں جو سب سے زیادہ -1 کی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر چینج کی بات ہو رہی ہے عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے عدلیہ سے ریلیف نہیں مل رہا اب آپ دیکھیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ پاکستان کے عوام کی اس وقت کیا صورتحال بنی پڑی ہے کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ پاکستان کے ادارے اس وقت کس نہج کی تباہی تک پہنچے پڑے کسی کو کوئی فکر نہیں ہر بندہ اپنی پرسنل وینڈیٹا لے کے چل رہا ہے میاں داؤد یہ آپ کی ایک اسمپشن ہے نہیں اگر آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں تو اگر آپ وزراء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دن رات عوامی مسائل کے حل کی کوششیں کر رہے ہیں اور نون لیگ کے لوگوں سے ان کی کوشش کے دوران جو بجلی ہے وہ کوئی 400 مرتبہ بڑھ چکی ہے نون لیگ کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم بطور اپوزیشن بھرپور اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ جی یہ عوامی مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا سمی بھائی پی ٹی آئی کی کارکردگی کا اندازہ صرف ٹماٹر ہے کہ کافی ہے پی ٹی آئی کی کارکردگی پہ نہیں آتا آپ کی بات درست ہوگی میں ابھی کارکردگی پہ نہیں آتا میرا سوال پھر وہی ہے بابر آپ سے بھی کہ جو شخص لندن میں بیٹھ کر پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگز کو پریزائڈ کر رہا ہے اس کو آپ اور یہاں پر وہ کنوکٹڈ ہے اس کو آپ نے باہر اجازت دی ہے علاج کرانے کی اور وہ واپس نہیں آیا ٹائم پہ اور وہاں پر وہ پولیٹیکل میٹنگز کر رہا ہے تو پھر یہ یعنی کوئی کرائٹیریا کوئی ہوگا یہ جانچنے کے لیے کہ بندہ بیمار ہے سمی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کیا ہوگا کیسے ہوگا داؤد آپ پہلے میں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک میاں صاحب گئے سپریم کورٹ میں طبی بنیادوں پر 6 ہفتے کے لیے انہوں نے ضمانت دی اور ان سے کہا کہ آپ جا کر پاکستان میں اپنی مرضی کے ہسپتال سے علاج کروائیں یہی تھی نا گراؤنڈ سر وہ گئے ایک دن کے لیے جاتی عمرہ سے باہر نہیں گئے وہ جج سے ملاقاتیں وہاں پر کرتے رہے ہیں آپ کو جو جج تھا نا وہ جج ارشد ملک اس سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں 6 ہفتے میں مجھے بتا رہے ہیں کہ کون سا انہوں نے علاج کروایا آپ پھر دیکھیں کہ اسی بندے کو جس نے 6 ہفتے میں کوئی علاج نہیں کرایا کوئی ایسا ثبوت ایویڈنس نہیں دیا کہ اس نے کہیں سے بھی جا کے علاج کروایا ہو میڈیکل گراؤنڈ پر اس کو بیل ملی اس شرط پر بیل ملی کہ وہ کسی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کرائے گا اور اس کو دوبارہ بیل دے دی کہ جا کے اب تو لندن میں علاج کروا اب سر اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹرز بابر میری بات سنیں ذرا آپ کا جذبات اپنی جگہ پہ لیکن جب ڈاکٹرز کی یہ رپورٹ آتی ہے عدالت میں اور وہاں پر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی بھی وقت فوت ہو سکتے ہیں تو عدالت نے تو فیصلہ کرنا تھا ان رپورٹس کے مطابق وہ انہوں نے کر دیا اچھا مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے میاں داؤد مجھے پتا ہے آپ بھی بہت بےتاب ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی ایشو پر گفتگو جاری رکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین تجزیہ میں میاں داؤد اور بابر ڈوگر میرے ساتھ نون لیگ کی سیاست مریم نواز صاحبہ کا باہر جانے کا معاملہ نواز شریف صاحب کی ضمانت اور پھر ممکنہ طور پر اب وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں یا عدالت میں جاتے ہیں اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں وہ لندن میں تو اتنا آسان کام نہیں ہوگا ان کے وکلاء کے لیے عدالتوں کو اس بات پر قائل کرنا کہ میاں نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں کیونکہ پیورلی ہیومن گراؤنڈز پر عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن بہرحال آئین اور قانون کے مطابق تھا اور عدالتوں نے داد رسی کی ایک مریض کی لیکن وہ مریض اب لندن میں صحت یاب ہو کے پھر رہا ہے میاں داؤد سوال میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں کتنا مشکل ہوگا وکلاء کے لیے یہ قائل کرنا عدالتوں کو ججز کو یا پنجاب گورنمنٹ کو کہ میاں صاحب واقعی اتنے شدید بیمار ہیں کہ اگر وہ پاکستان میں آئے تو
ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہاں پر وہ اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ایک میں ہوں فریق اور ایک ہیں آپ فریق۔ جب ہم دونوں کی آپس میں ایک بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو پیچھے قاضی کیا کرے گا؟ جب ہم دونوں چاہ رہے ہیں کہ ایک نقطے کے اوپر ہماری ایک بات طے ہو گئی ہے تو پھر پیچھے قاضی کیا کرے گا؟ بات یہ ہے، یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، نواز شریف کا، شریف فیملی کا باہر جانا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی ساری یہ پوری قوم کو ٹوپی گھما رہے ہیں اور پوری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی کا اخلاقی طور پہ وہ درست کہہ رہی ہے کہ عدالت اگر وہ باہر گئی ہے، عدالت کی طرف سے وہ باہر گئے اور اگلے دن کھوسا صاحب نے، مسٹر جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ نہیں آپ نے بھیجا ہے، تو پیچھے بات کوئی رہ ہی نہیں گئی۔ اگر عمران خان صاحب سچے تھے، اگر ان کا موقف درست تھا تو وہ ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتے۔ چیلنج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ چیلنج اس وجہ سے نہیں کیا کہ اندر کھاتے پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل آن بورڈ ہے کہ نواز شریف سے جان چھڑائی جائے اور اس سے باہر چایا جائے، اور نواز شریف صاحب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ آن بورڈ ہے کہ یار مینو جان دو، مینو کچھ نہ کہنا، میں بھی تو کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ دیکھیں جب سے نواز شریف گئے ہوئے ہیں تب سے نواز شریف بھی خاموش ہیں اور مریم نواز بھی خاموش ہیں۔ بھائی کیوں خاموش ہیں؟ وہی مریم نواز جو چیخ کے ٹارگٹ کر رہی تھی، روز 3-4 ٹویٹس کرتی تھی عمران خان کی کارکردگی کے بارے میں، اب کیوں خاموش ہیں؟ اس وجہ سے خاموش ہیں کہ دونوں پارٹیوں نے عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، عوامی مسائل کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور آپس میں طے کر کے کبھی کسی ادارے کو اپنی سیاست میں گھسیٹ لیتے ہیں، کبھی کسی ادارے کو اپنی سیاست میں گھسیٹ لیتے ہیں اور پبلک کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم جب یہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے والد کی بیماری کا بہت غم ہے اور میں اس کی وجہ سے کسی اور چیز پر فوکس نہیں کر رہی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہی ہیں، بیسیکلی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چلیں یہ سوال میں بابر ڈوگر سے پوچھ لیتا ہوں۔ بابر آپ بتائیے، اس کا یہ مطلب ہے سمیع صاحب یار آپ لاہور میں رہتے ہیں، دونوں اس بات کا جواب نہیں دے رہے۔ میں آپ کو اس بات کا نہیں، میں نہیں، بابر سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بابر صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، لندن میں جو لیڈرشپ گئی تھی، میری ایک دو سے بات ہوئی ہے، میں نے ان سے یہ پوچھا جی کہ جب آپ کی میٹنگز ہوئیں تو میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ کہاں پر کھڑا ہوا؟ تو ان میں سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس بیانیے نے پہلے ہی ہمارا بیڑا گرک کر دی ہے۔ یہ اب آپ سوچ لیں کہ وہ 4-5 جو بڑے مین لیڈر ہیں، ہمارے پاس حکومت تھی، ہم منسٹر تھے، ہم سیاست فیض کے مالک تھے، اب حال یہ ہے کہ نیب ہمارے پیچھے، آدھی ہماری اچھا ایک پہ رکیے، پھر اب میں ایک اور چیز یہاں پہ اخذ کرنا چاہ رہا ہوں، آہستہ آہستہ ہم بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیانیے نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، یعنی گویا جو پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو ان کا بیانیہ تھا، ان کو یہ احساس ہے کہ وہ بات غلط ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن عمران خان کے حوالے سے وہ یہی سوچتے ہیں۔ تو پھر میاں داؤد آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ملی ہوئی ہے، نون لیگ ملی ہوئی ہے پی ٹی آئی سے، لیکن جو بابر بات کر رہے ہیں کہ جو ان کی جو گفتگو پاکستان کی فوج کے بارے میں تھی وہ تو انہوں نے بند کر دی ہے، عمران خان کے اوپر ابھی بھی توپیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، تو پھر یہ اس سے جو آپ کی جو بات ہے وہ پھر کہاں؟ میری بات سنیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ اس بات کا جواب تحریک انصاف کا، حکومت کا کوئی بندہ دے دے کہ نواز شریف کا نام جو ای سی ایل سے نکالا گیا اور اس کے بعد نواز شریف کو جو بیل ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اگر حکومت سنجیدہ ہے، اگر عمران خان کا گٹھ جوڑ نہیں ہے، اگر عمران خان کی ڈیل نہیں ہوئی، اگر عمران خان کے خلاف شریف فوبیا کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اچھا اب میں ایک اور بات، مجھے بات دیکھیں، چیزیں جو بھی تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا شخص ہے نا، اس کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف عوام کو بے وقوف بنانے والی ایک نان ایشو کی طرف توجہ ہٹانے والی بات ہے شریف فیملی۔ میں دوسری جی کر لیں جی بتائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر پاکستان کی ایک بڑی جماعت جو ماضی میں پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہتی رہی، اگر انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا ہو کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو انہوں نے ریوائیو کیا ہو، تو ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہوگی، ہم پھر بھی اس میں کنسپریسی نکالتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو نون لیگ کی یہ قیادت ہے انہوں نے، کیونکہ شہباز صاحب تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں، نواز صاحب سے یہ بات کی ہو، مریم صاحبہ کو سمجھایا ہو اور وہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہو کہ دیکھیں ہم اپنی جس مصیبت میں ہیں، ہمیں یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے مخالفت کے طور پر نہیں آنا چاہیے، تو یہ کسی ڈیل کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے میاں داؤد؟ نہیں، ویسے پاکستان کی تاریخ میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پاکستان کی ڈیل کے پاکستان میں آپ بھی اسے کنسپریسی سمجھتے ہیں کہ یہ بس کوئی ڈیل ہی ہوئی ہے کسی کے ساتھ؟
سر میرا خیال ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو اس ٹائم جس میں خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال ہیں، دانا تنویر ہیں، اس کے بعد یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں جو لندن کے ہوئے ہیں، یاد صادق ہیں خاص طور پر، ان میں ایک سٹرونگ ریئلائزیشن ہے کہ ماضی میں جو میاں صاحب کا بیانیہ تھا، آج نون لیگ جہاں پر کھڑی ہوئی ہے اس کی سارا ذمہ دار مریم کا اور نواز کا وہ بیانیہ تھا۔ اگر وہ بیانیہ نہ ہوتا تو آج شاید ہم آج بھی گورنمنٹ میں ہوتے اور ہماری حالت بہتر ہوتی۔ تو اور یہی جو اپروچ ہے یہ شہباز شریف کی بھی ہے۔ تو نون لیگ کے اندر اب نواز شریف کے بیانیوں کو آگے لے کے چلنے والا کوئی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کی کا احساس میاں نواز شریف کو بھی ہو چکا ہے اور مریم کو بھی ہو چکا ہے۔ اچھا، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے بیچ میں ایک بات آتی ہے کہ مجھے گارنٹی دے دی گئی ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ 3 مہینے بعد عمران خان نہیں ہوگا اور بس یہ ہوگا اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں پھر؟ وہ اگلے 4 سال بعد مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہا ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائے تو وہ کیا کہیں؟ ایک اتنا زور چھوڑ کر کے پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹ اکٹھے کیے، ان سب کو اسلام آباد لے کے گئے، 10 دن ان کو بٹھائے رکھا اور اس کے بعد پلان بی کا اناؤنس کر کے وہاں سے چل دیے، تو کیا بتاتے؟ کیا ان جو لوگوں کو لے کے آئے تھے ساتھ ان کو کیا کہتے کہ کیا مجھے انہوں نے الٹیمیٹلی ان کو بھی تو سیٹسفائی کرنا ہے، سمجھا؟ کل پھر انہوں نے کڈن کی ضرورت پہ جائے گی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ ان کے پاس یہی ہے کہنے کو، اس کے علاوہ ان کے پاس اور سودا بیچنے کے لیے ہے کیا؟ میاں داؤد آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور سودا نہیں ہے بیچنے؟ 200%۔ میں آپ سے میں کہہ رہا میں بابر صاحب کی بات کو انڈوز کر کے تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں کہ آئندہ سے 3 سال بعد بھی مولانا فضل الرحمان یہی کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے گارنٹی مل گیا ہے، مجھے گارنٹی مل گئی۔ اگر یہ -1 والی جو سی وی اٹھا کے پھر رہے ہیں لوگ، اگر یہ والی بات وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی، جو کہ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے، اس کے سب کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر آپ پھر ری الیکشن کی طرف جاتے ہیں، -1 کی طرف جاتے ہیں، پاکستان میں کوئی پولیٹیکل انسرٹینٹی دوبارہ کریٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت کا پہلے اسی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اور اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا۔ جو اب بھی پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کو پاکستان کی فکر ہے، وہ اس بات پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ یار سٹیبلٹی لے کے آئیں، سٹاک مارکیٹ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، لوگوں کو ریلیف ملے۔ اگر اب دوبارہ پھر اسی طرف ان کی سیاسی لڑائیوں میں چلے جاتے ہیں تو بیڑا تو غرق ہو رہا ہے عوام کا، رو تو غریب عوام رہی ہے، جس کا پہلے 2000 بل آتا تھا اب اس کا 6-6 7-7 ہزار روپے بل آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ یہ بات آپ کی ایک سوال کیونکہ وقت کم ہے، ڈیٹیل ججمنٹ، یہ جو ابھی آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، اس کی ڈیٹیل ججمنٹ ابھی نہیں آئی۔ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی گورنمنٹ اس کے حوالے سے ریویو میں نہیں جا سکتی، بالکل نہیں جا سکتی۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ڈیٹیل ججمنٹ میں کوئی چیز کلیئرٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف اشارہ نہ کرے تو پھر تو یہ جو سمپل لیجسلیشن ہے وہ تو حکومت کے پاس ہے، اور اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہوئی تو پھر حکومت یہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ وہ اس پر ریویو فائل کرے۔ ریویو میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسٹرانگ پوائنٹس ہوں گے گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیے، بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے عام فہمان کہ آپ کا پہلا فیصلہ غلط ہے لہٰذا آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ اب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ عدالت میں جا کر کیا کہے گی کہ آپ کا پہلا فیصلہ کون سا والا جو آپ نے آرمی چیف کا معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا ہے وہ غلط ہے، یا تیسری سمری جو وہاں پر بھیجی گئی وہ غلط ہے، اس پہ نظر ثانی کریں یا کیا کریں؟ اگر تو بات میری ذاتی رائے میں سپریم کورٹ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو یہ کہہ سکے کہ آپ فلاں اسپیسیفک لیجسلیشن کریں۔ سپریم کورٹ کا کام ہے فیصلہ دینا، یہ ایک پروویژن موجود ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر تو سپریم کورٹ میں ریویو حکومت کر سکتی ہے نا، کہ آپ نے جو لیجسلیشن کا ٹائم کر دیا ہے کہ جناب اس حوالے سے اتنے ٹائم میں یہ لیجسلیشن کریں، تو یہ سوال تو اٹھا سکتی ہے۔ پھر یہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد ہی اٹھا سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ میں پہلے دن سے اس نقطہ نظر کا اس رائے کو سن رہا ہوں اور بلڈ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کام نہیں بنتا تھا اس معاملے میں انٹرفیئر کرنے کا، اس کو سپریم کورٹ کو آبزرویشن دینا نہیں بنتا تھا، یا فیصلہ یس میں دیتی یا نو میں دیتی۔ پارلیمنٹ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر سپریم کورٹ چاہتی تھی کہ یہ پروسیس جو ہے وہ صحیح اڈاپٹ نہیں ہو پا رہا یا ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں ہے تو 2 ٹوک فیصلہ دیتی۔ پھر یہ درمیانی راستہ، پھر وہی میں بات کر رہا ہوں کہ پھر وہ پارلیمنٹ کی طرف ریفر کرنے والی کیا ضرورت تھی؟ تو گورنمنٹ کے پاس یہ کیس بہت سٹرونگ ہے
کہ وہ عدالت میں سپریم کورٹ میں ریویو اس بنیاد پر دائر کر سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈائریکشن دے کہ آپ فلاں چیز کی قانون سازی کریں. سپریم کورٹ کا صرف یہ کردار ہے کہ وہ اگر کوئی فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے اوپر فیصلہ دے. پارلیمنٹ کو ریفر کر کے ڈائریکشن نہیں دے سکتی کہ جی آپ کیمرے بنانے کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر آپ کوئی لیجسلیشن کریں. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمنٹ کرے نہ کرے. بابر میرا خیال ہے کہ یہ داؤد صاحب نے جو بات کی ہے میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کی قانون آئین میں امینڈمنٹ چاہیے یا سمپل میجورٹی کے ساتھ اس بل کو پاس کرنا ہے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے. اچھا میں سپریم کورٹ نے ریفر کر دیا پارلیمنٹ کو یہ معاملہ اور یہ پارلیمنٹ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں آپ کو ایک یعنی آپ دونوں مجھ سے زیادہ باعلم ہیں اس قانون کے حوالے سے. امریکہ کی ایک مثال تو میں دے سکتا ہوں کہ وہاں پر پیٹریٹ ایکٹ کی جب لیگلائزیشن ہونی تھی کچھ اس کی شکیں جو تھیں وہ چیلنج ہوئی گوانٹانامو بے میں جو فوجی کیمپ بنائے گئے تھے جہاں پہ پریزنرز کو رکھا گیا تھا. تو ایک قیدی جو تھا اس کا ایک شخص نے وہاں پر اپیل کی تو جس پہ سپریم کورٹ آف امریکہ نے یہ کہا امریکی حکومت کو کہ جو قانون ہے اس میں یہ لیکونہ موجود ہے. تو جس پر امریکی ایگزیکٹو نے سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ ہمیں لیجسلیشن ہم اس پہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو عدالت نے ان کو ٹائم دیا جس پر وہ لیجسلیشن ہوئی اور پھر جب وہ لیجسلیشن ہوئی تو عدالت نے اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا اور اس کے حوالے سے فیصلہ کیا. میں آپ کی بات میں ہی آپ کی بات کا جواب موجود ہے کہ امریکن عدالت نے کہا کہ اس میں لیکونہ موجود ہے, یہاں پر آگے فل سٹاپ لگ گیا. پھر اس گورنمنٹ نے خود والنٹیئر کہا کہ ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا. اس کیس میں تو سپریم کورٹ فل سٹاپ سے آگے چلی گئی. عدالت نے چوائس دی گورنمنٹ کو کہ یا تو ہم قانون کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں یا آپ لیجسلیشن کی جو کمی ہے اس کو پورا کریں. یہ چوائس دی. تو گورنمنٹ نے اس میں آ کے گورنمنٹ نے اس بات کی انڈرٹیکنگ تب دی جب تو یہاں پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ سے یہ کہا ہے نا کہ 6 مہینے ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ اس میں لیجسلیشن کریں. سمیع صاحب, پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, اس کو عوام نے منتخب کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بحث دوسرا ادارہ کیسے کہہ سکتا ہے ٹھیک کہ ہے آپ 6 دن میں 6 ماہ میں 6 سال میں کریں. آپ کا پوائنٹ اس پہ بحث ہو رہی ہے, ہوتی بھی رہے گی. بہرحال آنے والے وقتوں میں ہی فیصلہ ہوگا ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد کہ ریویو ہوتا ہے یا نہیں اور پھر کیا عدالت فیصلہ کرتی ہے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ کل پھر تجزیہ میں ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نے کہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.